बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ थोड़ा सा बयान कर पाएंगे, एक जगह पहुंचना ज़रूरी है। और हम बात कर रहे थे हज़रत शाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो चीज़ें जिसमें उन्होंने एक सोसाइटी के मुतालिक ये पूरी तफसील से बयान किया है कि वो कैसे तशकील पाती है और उस सोसाइटी में आसानी और आराम के पहलू कैसे तलाश किए जाते हैं। हज़रत रहमतुल्लाह की असल इबारत तो जब आएगी, वो जो पिछली मरतबा बात थी उसको ज़रा सा और आगे बढ़ाएं तो इमाम अबू बकर जस्सास राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक उसूली बात लिखी है और उसे अहकामुल कुरान में रिवायत को लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मिरू बिलादी, ये जो शहर हैं मेरे, इन्हें तुम आबाद करो, वाइशु फीहा इबादी, और मेरे बंदों को इसमें बसाओ। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये जो फ़लसफ़ा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसका भी है कि इंसानों के लिए आराम और सहूलत का बंदोबस्त किया जाए। ये चीज़ हुकूमत के ज़िम्मे है कि वो शहरों को आबाद करे, और अगर वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो उसके जो मफासिद सामने आते हैं फिर उसका इलाज भी नहीं होता। शहर बेतरतीबी से बढ़ते हैं, नतीजा उसका ये निकलता है कि गंदगी के मसाइल पैदा होते हैं, तहारत के मसाइल पैदा होते हैं, पानी के मसाइल पैदा होते हैं और रास्तों के मसाइल पैदा होते हैं। जो शख्स भी एक कनाल ज़मीन लेता है वो बड़ी मुश्किल से 2 मरले जगह के लिए छोड़ता है, इल्ला ये कि वो पढ़ा लिखा हो, उसके सामने मफादात हो। वरना वो ये कहेगा कि मैं 1 इंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, और उसके नतीजे में ऐसी तंग गलियों पे मुश्तमिल मोहल्लात बनेंगे जिन मोहल्लों में से जनाजा निकालना भी दुश्वार हो जाएगा। ऐसे ही जब शहर बगैर तरतीब के बनते हैं तो उनमें जराइम फैलते हैं, क्योंकि वो इतनी गली दर गली बनती है कि एक आम आदमी का पहुंचना भी वहाँ दुश्वार हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान उससे ये लाजिम आता है कि हुकूमत कानून को नाफिज नहीं कर सकती। वो जितना भी चाहे उन गली मोहल्लों में हमेशा जराइम फैलते हैं, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इंसान ही होते हैं, और कहीं ना कहीं कोई भूल चूक कोई चीज़ हो जाती है और कानून को जो पूरी तरह से नाफिज होना चाहिए था वो नहीं होता। ऐसे ही वहाँ पे जो बच्चे पलते बढ़ते हैं उनकी अपनी एक ख़ास मेंटेलिटी होती है, वो ख़ास एक जहनीत होती है। बच्चे गलियों में निकले, तंग गलियों में वो पले बढ़े हैं, नतीजा ये कि वो जो सोचने की वुसअत के साथ एक एबिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इब्न खुल्दून ने इन चीज़ों पर बहुत जोर दिया है कि शहर जो आबाद किए जाएं और मोहल्ले जो आबाद किए जाएं, ये सारे के सारे प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ होने चाहिए ताकि जराइम न फैले। और इब्न खुल्दून ने अपने मुकदमे में इन बातों की सराहत की है। एक मर्तबा PTI के मशहूर रहनुमा असद उमर, जिन्होंने अमेरिका से पढ़ा है, तशरीफ लाए, तो उन्होंने ये बात बताई कि जहाँ जिस प्रोफेसर से अमेरिका में पढ़ते थे बहुत कम वक्त वो दे सकता था, तो एक दिन उसने इन्हें या इनके साथ कुछ और लोगों के बहरहाल में चाय पे सुबह बुलाया
اور اس کی باتیں ایسی تھیں کہ جن سے علم ٹپکتا تھا. تو اکانومی کی بات اس نے شروع کر دی اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو یہ اصول ہے. تو کہتے تھے کہ مجھے وہ اصول بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، آپ نے فلاں فلاں کو پڑھا ہوگا، اس سے سیکھا ہوگا. تو وہ اٹھے اور لائبریری سے جا کے ابن خلدون کا مقدمہ لائے اور کہنے لگے یہ اکنامکس کا اصول میں نے یہاں سے سیکھا ہے، یہ تمہارے یہاں کی چیز ہے. ابن خلدون نے سے لکھا. جتنے بھی فلاسفہ تھے ہمارے یہاں وہ مقاصد شرعیہ پہ زور دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مقاصد شرعیہ جن چیزوں سے حاصل ہوتے ہیں ان چیزوں کو خاص طور پہ ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ مقاصد شرعیہ کے لیے کبھی کبھی انسان کو شریعت کے ان عام قوانین سے ہٹنا بھی پڑ جاتا ہے جو قوانین فقہا نے مرتب کیے. مقاصد شرعیہ میں سے ہے کہ ایک انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو، اور بچے کا ضائع کرنا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. اس کے باوجود کسی سوسائٹی میں کوئی ایسی لڑکی ہو اور پتا ہو کہ اگر کسی کو خبر بھی ہو گئی کہ اس کے یہاں ولادت ناجائز ہو رہی ہے تو بیچاری ساری زندگی کے لیے اپنا کردار اور اپنی چیزیں تباہ کر بیٹھے گی. اب یہاں پہ مقاصد شرعیہ کے پیش نظر اس لڑکی کے لیے وہ قانون یا وہ چیزیں شریعت نے رعایت کی دی ہیں انہیں استعمال کر لیا جائے گا. تو مقاصد شرعیہ میں سے شہروں کو آباد کرنا، پراپر ان کے راستے بنانا، اور اس کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں رائج کیا. چنانچہ اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ جب انہیں دکھا کہ ہم لوگ بہت دور تک آ گئے ہیں اور سفر کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا مدینہ منورہ اور مطراف مکہ مکرمہ کے لیے، تو آپ ایک شہر بسا دیں. تو اس کوفہ کو بسایا گیا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں یہ شرط لگائی کہ وہ اتنی بڑی بڑی چوڑی سڑکیں ہوں گی اور اتنی گلیاں ہوں گی، پوری پیمائش تھی. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ عمر کے نام سے جو کتاب مرتب کی ہے اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں دولت کی اہمیت ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس پہ دلائل قائم کرنے کی بھی کچھ ضرورت نہیں. لیکن جو سوسائٹی دولت کے ذرائع کو مہیا کرتی ہے وہ دوسری طرف یہ بھی ضروری قرار دیتی ہے کہ جو ضروریات زندگی سے زائد ہے وہ تم خرچ کرو. اور اس کی زبردست مثال آپ کو ملے گی اور یہ مثال اہل سنہ کی کتابوں میں تو ہے ہی ہے، خود اہل تشیع کی روایات میں بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر سال وہ مال بھیجا کرتے تھے جو مال فدق سے آتا تھا. فدق ایک قصبہ تھا، گاؤں تھا، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی. اس سے جو کچھ آیا کرتا تھا تو صاحبزادی صاحبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے والد کی وراثت دینے آئیں. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے اور آپ لوگ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، لیکن حضرت نے مجھ سے خود فرمایا تھا کہ جو کچھ میں دنیا میں چھوڑ کے جاؤں گا یہ پوری امت کا اثاثہ ہے، ہمارے یہاں وراثت نہیں چلے گی. اب سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اس چیز کا سننا یہ بالکل ایسی تھا جیسے قرآن کی آیت ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس چیز سے منع کرنا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جو فنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں، جب براہ راست حکم ارشاد فرما کے گئے تھے کہ میری وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وہ کیسے اتنی بڑے گناہ کی بات کر سکتے تھے؟ انہوں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں اسے ایسے ہی تقسیم کروں گا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح تقسیم کرتے رہے، پیسے انہیں دیتے تھے، بنو ہاشم جو تھے اس پیسے کو وصول کرتے تھے اور فرماتے تھے حضرت رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مہمانوں کے لیے بھی رکھتے تھے اور لوگوں کے لیے بھی رکھتے تھے، اور تم سادات یعنی جو لوگ ہیں ان کو بھی بھیجتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے بھی اس کی تقسیم ایسے ہی کی. آج تشیع بھی یہ روایت لائے ہیں اور ہمارے یہاں کہ ایک سال سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھجوائے کہ یہ حصہ بنا ہے آپ کا، یہ آپ رکھ لیجئے. تو علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا
اور ان کا حضرت بہت پیسے ہیں ہمارے پاس، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اس سال ضرورت نہیں ہے، یہ پیسے آپ واپس اپنے پاس رکھ لیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال میں پیسہ واپس آ گیا ہے، اب اس سے میں 2 کام کروں گا، اس مملکت میں ہمارے یہاں جن لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوئے میں اس پہ یہ پیسہ خرچ کر دوں گا، اور دوسرے جن لوگوں نے قرض دیا ہے اور ادا نہیں کر سکتے وہ میرے پاس آئیں تاکہ میں ان کی مدد کروں اور قرض کو واپس کروں۔ اس لیے بدر کے مسئلے میں جو اہل تشیع اتنا زیادہ کچھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مال کو واپس کر دیا، پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑی تو لینے لگے۔ تو مال جو ضرورت سے زیادہ ہے یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے بہرحال واپس جانا ہے اور حکومت نے اس میں تصرف کرنا ہے اور عوام کے لیے سہولت کی چیزیں پیدا کرنی ہیں۔ اور اسی کی مثال ہے کہ بعد میں جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکمران بنے تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا بنو ہاشم، اور انہوں نے کہا کہ یہ مال امویوں نے ضبط کر لی تھی، یہ زمین آج سے زمین کی میں شرعی حیثیت بحال کرتا ہوں اور تم اس زمین سے اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ گے جتنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں یہ چیز ہوتی رہی۔ اب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کر دیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اپنی خلافت کے دور میں 4-5 سال تک ان کے زیر تصرف رہی ہیں۔ کیوں انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اگر یہ ان کی اہلیہ کی وراثت تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے غصب کر لیا تھا معاذ اللہ تو لوٹا دیتے، کہتے بھی اس وراثت کا مال ہے، یہ اس میں اتنا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بنتا ہے، اتنا حصہ دیگر بیویوں کا بنتا ہے، اتنا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کا بنتا ہے، اب وہی رہی نہیں ہے تو اب یہ حصہ کیسے منتقل ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کون سکھاتا؟ وہ تو خود علم کے سمندر نہیں کیے، اسی طرح چلنے دیا جس طرح وہ پہلے سے چلا آ رہا۔ اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگوں کے پاس جو مال ہے یہ مال وہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، جو ضرورت سے زیادہ ہے بہرحال وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور یہ وہ تربیت تھی جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند احمد میں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ ضروریات زندگی سے زیادہ جو پیسہ ہمارے پاس ہوتا تھا ہم وہ عام لوگوں کا حق سمجھتے تھے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں، اس لیے مال کی تقسیم ہوتی رہتی تھی اور مال چلتا رہتا تھا۔ اور بھی قرآن کریم میں آیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ اس مال کے وارث تمہارے چند ہاتھ نہیں بننے چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب قحط بڑھا تو ایک ایسا جملہ فرمایا کہ یہ غنیمت ہے کہ سوشلسٹوں کو نہیں پتا چلا، کمیونسٹوں کو نہیں پتا چلا، مگر نہ ہو تو اسے اسلام کے بالکل اس اصول کو لے لیتے کہ دیکھو یہ تمہارے یہاں بھی ایک جگہ آیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا تو قحط دور ہو جائے گا جو ہم کوششیں کر رہے ہیں، اور یا پھر مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ جتنے پیسے والے ہیں نا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ ان سب کا مال جبرن وصول کر کے لوگوں میں تقسیم کر دوں۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ارادے اور تیور اور یہ کہنا کہ میں ان کو جبرن لے لوں گا کہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مال ضروریات زندگی میں خرچ ہونا چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو پھر ان سے لیا جائے گا۔ اسی سے متعلقہ چیزوں میں سے ایک جزیہ ہو گیا جو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ کہیں پہ پل نہیں ہے، فرض کیجئے کہیں پہ مدرسہ نہیں ہے، حتیٰ کہ فقہاء نے اسے عام کر کے خانقاہوں تک کا لکھا ہے کہ اگر کوئی مربی نہیں ہے جو تربیت کر سکے تو وہاں کی جو سرمایہ دار ہیں ان سے جبرن پیسہ وصول کر کے وہ پل تعمیر کیا جائے، مدرسہ تعمیر کیا جائے، اسکول جو بھی تعمیر کرنا ہے، اور پھر گورنمنٹ کو چاہیے کہ آہستہ آہستہ حساب کر کے وہ پیسہ اصل مالک کو لوٹا دے۔ اس اصول کو آپ دیکھیں ہمارے ملک میں
لوگوں کے پاس ذاتی نجی طور پہ اتنے پیسے باہر کے ممالک کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ اس طریقے سے واپس آ جائیں تو ملک میں اتنی گرانی کیوں اور لوگ اتنے قرضے کیوں اٹھائے جائیں. بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں اور ان پروجیکٹس کو یہاں گزرنادار آسانی سے چلا سکتے ہیں اور ہو بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ شرعی نظام نہیں ہے، شریعت کے اصول نہیں ہیں، ان لوگوں نے پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو نہیں کرتے. اسلام نے اس سلسلے میں بہت بڑی مد صدقات کی رکھی ہے، زکوٰۃ کی رکھی ہے، اور مختلف طریقوں سے مال کے خرچ کرنے کے ذرائع بتائے ہیں تاکہ لوگ اپنے مال کو کمائیں اور اس پہ سے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی یا دوسری ہوں گی، بہرحال ایک بیوی ایسی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کے لیے پیسے مقرر کیے اور انہوں نے کہا لکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو اتنے ہزار دیے جائیں گے، غالباً 10,000 درہم کا فرمایا تھا کہ سالانہ اتنے دیے جائیں گے. اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا ان کے لیے 2,000 بڑھا کے لکھو. تو لوگوں نے کہا آپ کیوں بڑھاتے ہیں؟ کہنے کہ تمہیں پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عنایات تھی ان کے حال پہ، اس لیے بڑھاتا ہوں. وہ ام المومنین ایک تھی رضی اللہ عنہا، ان کے پاس جب پہنچا تو انہیں پیسے واپس کر دیے. انہوں نے کہا میں اپنا بزنس تجارت کرتی ہوں، اور کرتی یہ تھی کہ کھالیں طائف سے منگا کر ان کھالوں کی دباغت کر لیتی تھی، نمک لگا دیتی تھی، خشک ہو جاتی تھی کھالیں تو مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسے لے لیتی تھی. یہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر انہوں نے کہا اللہ اگلے سال تک عمر کے اس احسان کے لیے مجھے باقی نہ رکھ، میں زندہ ہی نہ رہوں. امیر المومنین رضی اللہ عنہ پیسے بھیجنے بھی دشوار ہیں، بھیج بھی دیے، لیکن یہ ساری چیزیں ان کا اللہ آئندہ سال تک باقی نہ رکھ، اور آئندہ سال کے آتے آتے ان کا انتقال. تو یہ سارے اصول جو ہیں بنیادی طور پر انسانی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے ہیں کہ انسانی زندگی میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں پیدا کی جائیں. اور ان میں سب سے بڑا اصول وہ حنفیوں کا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز مباح ہے جب تک کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو. معتزلہ نے بھی اس اصول کو اپنایا اور حنفیوں میں بھی بڑی بحث رہی، اور سب سے زیادہ تنگی اس کے برعکس وہ اصول ہے جو حنابلہ میں ہے، اور کہتے ہیں ہر چیز ناجائز ہے جب تک کہ جائز ہونے پہ دلیل قائم. حنفیہ کہتے ہیں ہر چیز جائز جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے پہ دلیل قائم نہ ہو. اسی لیے فقہاء نے کہا ہے کہ فرض کر لو کسی آدمی کو ایک دانہ گندم کا مل گیا یا چھوٹی سی کوئی چیز مل گئی، اور اب وہ ہتھیلی پہ رکھ کے محلے میں گھوم رہا ہے اور کہتا ہے کہ دانہ کس کا ہے، کس نے گرا دیا، اپنی چیزیں واپس دے دو. فقہاء کہتے ہیں اس شخص کو تعزیر لگائی جائے، درے مارے جائیں، جیل میں رکھا جائے، تاکہ اس کے دماغ میں مذہب کی یہ جو شدت ہے نا اس کا لیول کم ہونا چاہیے. اگر اسی شدت اور پیمانے کے ساتھ وہ ہر آدمی کو ناپنے لگے اور ہر چیز کو، تو انسانی زندگی کو خراب کرے گا، انسانی زندگی تنگ ہو جائے گی، نہیں ہو سکتی. اور اسی وجہ سے بہت سی چیزیں آپ کو مثالیں ملے کہ ان لوگوں نے وسعت دی. اور عمر رضی اللہ عنہ نے جتنے لوگ مقرر کیے تھے اپنے دور میں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تو تبدیلی نہیں کیے، وہ تو کسی کا انتقال ہو گیا تو تبدیل کر دیا. وغیرہ انہوں نے کہا حضرت جو مقرر کر گئے تھے بس ٹھیک ہے. یہ روزانہ کی حکمرانوں کی اکھاڑ پچھاڑ میں ہٹانا، یہ کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے بھی اسی پہ عمل کیا. انہوں نے کہا اس کو عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا، بس ٹھیک ہے اس کو مقرر کرنا ہے، اس کو ہم نہیں ہٹائیں. کسی اور کا مسئلہ آیا کہ اس کا انتقال ہو گیا، پر میں ہاں اسے مقرر کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیے تھے، اس کا سٹینڈرڈ یہ تھا کہ وہ جاتے ہوئے کسی کو جب اختیار دیتے تھے تو ایک لسٹ بنواتے تھے کہ تمہارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. وہ لسٹ جمع ہو جاتی تھی بیت المال میں، اور جب وہ آدمی مدت پوری کر کے آتا تھا یا خود بلاتے تھے تو کہتے تھے نکالو وہ لسٹ اور دیکھو کتنا زائد ہے اور کتنی تنخواہ تھی. ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کی شکایت ہو گئی کہ ایاز بن غنم آپ نے مقرر کیے ہیں اور وہ باریک کپڑا پہننے لگے ہیں اور لوگوں سے ملتے نہیں، عام پبلک میں آتے نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک محکمہ مقرر کر دیا تھا
اس محکمے کا کام ہی یہی تھا کہ جہاں بھی بے قانونی کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو پکڑ کے لے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اس کے محکمے کے بڑے تھے، سربراہ تھے، فرمایا جاؤ ریاض، اور حکم انہیں یہی ہوتا تھا کہ جس حال میں بس اسی طرح پکڑ کے لے جانا، گھر جانے بھی نہیں دینا، واپس نہیں جانے دینا. ریاض رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے آئے اور گھوڑا پیش کیا، کہا حضرت چلے، اور اسی حالت میں اٹھا کر چل پڑے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ واقعی یہ تو کپڑے اس نے ایسے پہنے ہوئے جو باریک ہیں، بہت اچھا کپڑا ہے. تو فرمایا تمہیں پتہ ہے مجھے وہ دن یاد ہیں جب تم لڑکے سے ہوتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے اور تمہارا باپ تمہیں مارتا تھا، اور جب تم یہاں سے جا رہے تھے نا تو میں نے جو چیزیں رکھوائی تھیں ان میں وہ تمہاری بکریوں کو ہانکنے والی لاٹھی بھی رکھوا لی، اور فرمایا لاؤ کپڑے، اس کے کپڑے لائے گئے اور فرمایا پہنو انہیں، یہ بھی میں نے رکھوا دیے تھے. پھر میں لاٹھی دو، پھر میں بکریاں دے کے ان کا اب جاؤ اور جا کر ان جنگلوں میں چراؤ، یہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں میں تمہارے متعلق پھر سوچوں گا تاکہ تمہیں یاد رہے کہ تمہاری اس کی حیثیت تھی اور تم نے کیا کیا ہے کہ اتنے باریک کپڑے، اتنے اچھے کپڑے پہننے لگے. احتساب یہ تھا، کیونکہ اس احتساب کو دیکھ کر رعایا ٹھیک رہتی تھی. لوگوں کو پتا تھا کہ وہاں پر احتساب اتنا ہے، اور اس پیمانے پہ جو لوگ بنے ہوئے تھے عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے کیسے تبدیل کرتے. چنانچہ ہوا یہ کہ مراعات ملی، لوگوں نے رعایتیں کی، جو حکمران تھے انہوں نے اپنی رعایا کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولت کی چیزیں مقرر کی. حکم ہوا کہ پانی کے کنویں کھدوائے جائے، کھلا پانی کے کنویں کھدوائے. جہاں پانی کی قلت تھی وہاں پر بہت اچھے بندوبست کیے. ہوتے ہوتے عباسیوں میں یہاں تک اسلامی حکومت میں سہولتیں پیدا ہو گئی تھیں کہ یہ بحث ہوئی کہ نابینا پہ جمعہ فرض ہے کہ نہیں فرض. عمومی طور پہ یہ تھا کہ نابینا پہ جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن فقہاء نے زمانے میں لکھا کہ اب حکومت ہر نابینا کو ایک غلام دے دیتی ہے، غلام کا خرچہ بھی حکومت دے گی، نابینا آدمی کی کفالت بھی حکومت کرے گی، غلام کے رہنے کی جگہ کا کرایہ بھی حکومت دے گی. حکومت سب کچھ دے رہی ہے. جب تو جمعے کی نماز کے لیے جو نابینا آدمی ہے اس کو لانا اس کے فرائض میں شامل ہے، اب جمعہ اس سے ثابت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا؟ اتنا کچھ تھا، اتنا کچھ انہوں نے دے دیا تھا کہ لوگوں میں خوشحالی پھیل گئی. اتنی خوشحالی ہوئی، اتنی کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گورنر نے افریقہ سے خط لکھا کہ حضرت اس سال جو زکوٰۃ جمع ہوئی ہے نا، اس زکوٰۃ کا کوئی مصرف ہی نہیں، کسے دیں، کریں کیا اس پیسے کا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ کا لکھا کہ مصرف زکوٰۃ کے خرچ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غلاموں کو آزاد کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں وفر رقاب، اور غلام جو بکنے آتے ہیں اس پیسے سے، حکومت کے اس پیسے سے غلاموں کو خریدو اور آزادی دے دو. فرمایا غلام خرید کے آزاد کرو، کوئی راہی. اور یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بہت بات کے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کوئی 80 سال پہلے فرمایا تھا، وفات شہادت سے کچھ دن پہلے کہا کہ اگر ایک سال بس حکومت کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا تو تم جاؤ گے اور عراق کی وہ عورتیں جنہیں تم آج زکوٰۃ دے کے آؤ گے، یہ اگلے سال تک سونا زکوٰۃ میں نکالیں گے، اس کی زکوٰۃ دیں گے. یہ سب کچھ چیزیں ہیں جو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کی باتوں میں لکھی ہیں. اور اصول یہ ہے کہ پبلک کے لیے سہولت پیدا کی جائے، زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جائے. ایسے حکمران نہ مقرر کیے جائیں جنہیں لوگ نہیں چاہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اصل ہے اس بارے میں. آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں سب سے اچھے حکمران، آپ نے فرمایا وہ جو اپنی پبلک کے لیے دعا کرے اور پبلک ان سے خوش ہو کے ان کے لیے دعا کرے. اور بدترین حکمران وہ ہے جن جو پبلک پہ لعنت کرے اور عوام ان پہ لعنت کرے. اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا زمانہ مل جائے تو بطن الارض خیر من ظاہرہا، مر کے زمین کی مٹی میں مل جانا اچھا ہے بجائے اس کے کہ زمین کے اوپر. کیونکہ حکمرانوں کی خرابی سے معاشرہ خراب ہوگا، مفاسد جنم دیں گے اور سنبھالنا مشکل ہو جائے. تو انشاءاللہ آئندہ اس پہ پھر بات کریں.